अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह से उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अर्ज़ ये करना था कि हमने ये दामान मरवत यूनिवर्सिटी एंड मदरसा इस चैनल को बनाया है, तो इससे मेरे अपने मकासद हैं। पहला मकसद मेरा ये है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए माहौल बनाना है, दीनी और दुनियावी यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों माहौल बनाना है। और दूसरा मकसद इससे मेरा ये है कि हम अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बना सके। तो ताल्लुक़ बनाने के लिए लेक्चर देने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है, हम अपने मसले अल्लाह ताला से कैसे हल करवा सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है। और ये भी मैं पूरा दावे से कहता हूँ कि सबसे आसान ताल्लुक़ बनाना अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाना, ये सबसे आसान है। एक आलिम के साथ ताल्लुक़ बनाना मुश्किल है, एक एमएनए के साथ ताल्लुक़ बनाना मुश्किल है, एक गरीब के साथ ताल्लुक़ बनाना मुश्किल है, अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ बनाना मुश्किल है। बनिस्बत अल्लाह ताला के सबसे आसान रास्ता अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ बनाना, ये सबसे आसान है। दूसरी बात, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कैसे बनेगा? इसके लिए पहला शर्त तो मुसलमान होना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, मुसलमान होना है। तो फिर ये हमने पढ़ना है, दिल से तस्दीक करना है, ज़बान पे भी इकरार करना है। दूसरी बात, फ़राइज़ पे चलना है, वाजिबात पे चलना है, सुन्नत पे चलना है। तो अगर एक आदमी फ़र्ज़ पे नहीं चल रहा, वाजिबात पे नहीं चल रहा, सुन्नत पे नहीं चल रहा, तो आजकल ये गलत फ़हमी है कि हमने जो अहादीस उलमाए कराम के मशवरे जो सुने हैं कि आप अपना सदका कर लो, आपका मसला हल हो जाएगा। भाई, आपका मसला पैदा क्यों हुआ, पहले जवाब इसका ढूंढो। जब हम अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़ते हैं तो फिर मसले पैदा होते हैं। हज़रत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बिन मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी, वो फरमाते हैं नमाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर वज़ू व इस्तिंजा सुन्नत के तरीके पर आ जाए तो सारे मसले आसान हो जाएंगे। तो हमने फ़र्ज़ पे आना है, वाजिबात पे आना है, सुन्नत पे आना है, अकायद ठीक करने हैं। इसके बाद तो हमारे मसले हल ही हो जाएंगे। फिर अगर कोई मसला हुआ तो फिर भी आपने सदक़े की तरफ नहीं जाना है, पहले आपने नफल की तरफ नहीं जाना है। पहले आपने ये सोचना है कि कौन सी सुन्नत मुझसे छूट चुकी है, कौन सा फ़र्ज मैंने छोड़ा है, कौन सा वाजिब मैंने छोड़ा है, ताकि मैं उस पे अमल करूं और फिर अल्लाह ताला का मेरे साथ वास्ता सही हो जाए। तो हम अपने चैनल में पहले फ़राइज़ वाजिबात इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ताकि हमारा अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ है, जो फ़र्ज़ पे ताल्लुक़ बन सकता है वो सुन्नत पे नहीं बन सकता, जो फ़र्ज़ पे ताल्लुक़ बन सकता है वो नफल पे नहीं बन सकता। तो पहले फ़र्ज़ पे आना होगा। और हर वक्त हम सब किसी फ़र्ज़ के छोड़ने वाले होते हैं। तो पहला हमारा कदम यही होगा। और साथ साथ इससे मेरा एक मकसद ये भी है कि हम ये जो फ़िक़्ह आपको समझाएंगे तो उसमें हम कवायद खूब समझाएंगे। लुगत है, नहव है, सरफ़ है, मंतिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत खूब समझाएंगे। क्यों? ताकि कल हम कुरान की तफसीर आपके सामने लाएंगे तो फिर आप कुरान को पूरा समझ सके।
آج جو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں یہ قرآن سے دوری ہے۔ تو میرا مقصد اصل اس چینل سے کہ ہم قرآن کو جب اٹھائے تو ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، تو قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیاں، تو یونیورسٹی کا سسٹم بھی جو اسکولوں کا ہے وہ بھی ہم فی الحال تو جو کورس بنے ہوئے ہیں انہی پہ اساتذہ کرام سے تقریریں کروائیں گے، لیکن بعد میں اپنا کورس بنائیں گے کہ کیمسٹری کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسپیشلسٹ بن جائے، انگلش کا اسپیشلسٹ بن جائے۔ تو جو چیزیں آج کل رائج ہیں تو ان اردو ہے، ان چیزوں کا اسپیشلسٹ بنائیں گے۔ اس کے لیے پھر ہم اپنا ایک کورس بھی بنائیں گے اور یوٹیوب سے شیئر کریں گے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک وظیفہ ابھی سے ہم دیتے ہیں، وہ وظیفہ کیا ہے کہ ہم جھوٹ کو نہ بولے، جھوٹ سے بالکل پرہیز، ہیلا نہ بنائے، کوئی ہیلا نہ بنائے، ہم سیدھا سیدھا۔ بھائی فرض کیا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے کسی چیز کا کہا تو اس نے وہ چیز مجھے نہیں دینا تھا، تو اس نے ہیلا بنا کے کوئی جھوٹ بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرا دوست ہے یا میرا جاننے والا ہے، اس کو ناراض میں نہیں کر سکتا۔ اگر میں سیدھا سیدھا اس کو بولوں گا کہ یہ نہیں ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بھائی چھوڑو اس کو، یہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کو ناراض کرتے ہو، ہیلا کیوں بناتے ہو؟ تو ہم ہیلا نہ بنائے۔ جتنا آج کل یہ مصیبت ہے یہ جھوٹ کی وجہ سے، تو ایک وظیفہ ہم نے پکڑنا ہے اس بات کا کہ ہم نے جھوٹ چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ ہمارے چینل پہ وقت ضائع نہ کرے، وہ ہمارے چینل کو نہ دیکھے، کیونکہ وقت کا ضیاع بہت سخت۔ یہ جو وضو ہے، وضو میں جو 3 مرتبہ پانی لیتے ہیں، 4 مرتبہ نہیں لو پانی، ایک چہرے کو دھونا ہے یا ہاتھ کو دھونا ہے یا پاؤں کو دھونا ہے، تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں ڈالو پانی۔ اس میں ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، کہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، سمندر کے کنارے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس میں 2 میٹر 3 میٹر اندر جانا ہوگا، وہاں بندہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سمندر کے اندر بیٹھا ہوگا جب وہ وضو کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہاں بھی 4 مرتبہ پانی نہیں اٹھائے، کیونکہ وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، 24 گھنٹے ہر چیز کے لیے دعا مانگے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب ہماری دعا جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ غیر مانوس ہے، ہم اس کو نہیں پہچانتے، یہ کون ہے؟ کس بندے کا پوچھتے ہیں؟ اس بندے کا جو کبھی کبھار دعا مانگتے ہیں، اور جو ہر دن دعا مانگتے وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کچھ نہیں پوچھتے، سیدھا اس کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے دعا کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ زیادہ کیسے ہوگا؟ آپ چارپائی سے اتر رہے ہو تو آپ نے چپل پہننا ہے، آپ دل میں اللہ سے کہو یا اللہ عافیت کے ساتھ چپل مجھے دے دینا، اور ہر دعا کے ساتھ عافیت کا لفظ فرض ہے میرے نزدیک۔ عافیت بولو بار بار، جو بھی کہو یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے چپل دے دے، پانی پینا یا اللہ عافیت کے ساتھ مجھے پانی دے دے، یا اللہ فلاں کام میرا عافیت کے ساتھ کرے، تو یہ کام تو تمہارے ختم ہو جائیں گے، آپ کی جو بھی ضروریات ہیں یہ تو ختم ہو جائیں گے۔ کم از کم 1000 مرتبہ دعا دن میں مانگنی چاہیے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمارے ذہن میں لوگ آتے رہتے ہیں، چیزیں آتے رہتے ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے دعا مانگو، یا دین کی دعا مانگو یا دنیا کی دعا مانگو، تاکہ ہمارے دعا کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ ان کے اپنے فضائل ہے، اس پہ ہم پورے لیکچر دیں گے، کتابیں منگائیں گے، انشاءاللہ 10 کروڑ کی کم از کم کتابیں لائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس پہ تقریریں کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ اور دعا میں بھی پھر کیسی دعا کرنی چاہیے؟ فرض کیا آپ کو گرمی لگ رہی ہے،
تو آپ کہو گے کہ یا اللہ مجھے اے سی دے دے یا اس طرح کوئی اسباب بتاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو اسباب بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں اس میں میرے لیے آسانی ہے، میرا تکلیف ہوگی، اللہ تعالیٰ دے گا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس کو یہ چیز میں نے دے دیا یہ اور حرام بن جائے گا، تو بعض چیزیں ہمیں نہیں دیں گے، بعض چیزیں ہمارے آخرت بنانے کے لیے کہ یار اس کی دعا بھی قبول نہیں کرتے، اس کا آخرت اس کے بدلے بناتے ہیں، تو ہم نے دعا پھر کیسے مانگنی ہے؟ فرض کیا مجھے پیاس لگی تو ہم کہیں گے یا اللہ میرا یہ پیاس کا فکر دور کرے، یا اللہ میرا یہ گرمی کا فکر دور کرے۔ اور دعا کے پھر کیا اصول ہے؟ دعا کسی کا جب بھی قبول ہو جائے، ہر کسی کا جو میرے ویڈیو سن رہے کم از کم 1000 مرتبہ آپ سب لوگوں کی دعائیں قبول ہو چکی ہے، لیکن دعا کے اصول ہم آپ کو بتائیں گے۔ دعا کے اصول، ایک بڑا اصول یہ ہے کہ دعا جب قبول ہوئی تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے تمہارا کام کیا، تو ان کو زبر زیر ایج پیج بنا کر لوگوں کے سامنے وہ واقعہ پیش نہ کرو، اپنے بیوی کو نہیں بتاؤ، اپنے بیٹے کو نہیں بتاؤ، اپنے شاگرد کو نہیں بتاؤ، اپنے استاد کو نہیں بتاؤ، صرف دل میں رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے۔ تو پھر اگر آپ نے بتا دیا لوگوں کو کہ میں نے پھر نفل پڑھ لیا، میں نے پھر صدقہ کر لیا، میں نے پھر فرض چیز پہ عمل کر لیا، والدین کا خدمت فرض ہے، تو اس کا پاؤں دباؤ نا، ٹھیک ہے نا، اس کو پیسہ بھیجو نا، اگر ایک بندہ دور بیٹھا ہے والدین سے، ٹھیک ہے نا، ان کے سہولت کے لیے دوسروں کو پیسہ دو۔ جو آپ دبئی میں بیٹھے ہو، آپ کا جو گھر کے ساتھ ٹچ ایک غریب بندہ ہے، ان کو 5000 روپے بھیجو تاکہ وہ میرے والدین کے کام آ سکے، تاکہ وہ میرے والدین کو پانی دے، تاکہ وہ میرے والدین کے گھر کے سودا لانے کے لیے وہ اس کے پاس جائے، ان کو دو۔ جیسے کیسے والدین کی خدمت ہمارے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم اس کا بہت کوشش کریں گے، کوشش نہیں بالکل اپنے اوپر فرض کر لیں گے کہ یہ چیز ہم نے بالکل نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ جب بھی دعا قبول ہو جائے، قبول نہ بھی ہو جائے وہ بھی نہیں بتاؤ، جب بھی دعا قبول ہو جائے وہ کسی کو نہیں بتانا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اس سے تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھے گا۔ اگلی بات، حاجی عبدالوہاب صاحب سے میں نے خود سنا کہ واقعی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک عورت تھی، تو وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر کے چھپا کے رکھ دیتی تھی، اور بچے جب پڑھنے سے آ جاتے تو ان سے کہتے کہ بیٹا نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے روٹی مانگ لو، تو وہ نفل پڑھتے اور وہ پھر ادھر ادھر ڈھونڈتے تو پھر اس کو روٹی مل جاتی تھی، تو اس طرح اس کے لیے خوراک رکھتے رہے۔ تو پھر ایک دن اس کی ماں کہیں چلی گئی کہیں اور وہ وہاں پریشان ہو گئی کہ یار میرے بیٹوں کا تو آنے کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، مجھے پتہ نہیں تھا، اور انہوں نے تو نفل پڑھے ہوں گے اور اس کو کھانا نہیں ملا ہوگا کیونکہ میں نے نہیں رکھا ہے، تو میرے بیٹوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا، تو بہت پریشان ہو گئی۔ لیکن جب وہ گھر آئی تو اپنے بیٹوں سے پوچھا تو انہوں نے کھانا کھایا تھا کہ ہاں ہم نے تو نفل پڑھ لیا اور پھر ہمیں کھانا مل گیا۔ تو جب ماں نے یہ واقعہ اپنے شوہر کو بتایا کہ آج تو بیٹوں کو اس طرح کھانا مل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کھانا مل چکا ہے، تو وہ شوہر بھی دیندار تھا، اس کی ماں بھی دیندار تھی، تو شوہر نے کیا فرمایا کہ آج سے اس کا کھانا پکانا چھوڑ دو، اس کا کھانا نہیں پکاؤ، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کھانا لینا سیکھ لیا ہے۔ تو اگر ایک بندے کو پیسے کی ضرورت ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ سے پیسہ لے لیا دعا کے ذریعے، فرض کے ذریعے، نفل کے ذریعے، اور سب سے تیز تعلق دعا سے بنتا ہے، تو اب جب اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن پیسے لے لیا، 5 روپے تھے یا 500 روپے تھے یا 5 لاکھ روپے تھے، تو اب یہ ساری زندگی کے لیے اس کا پیسے کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ کنفرم ہے ہماری طرف سے۔ کسی نے چپل نہیں تھے وہ اللہ تعالیٰ سے لے لیا دعا کے ذریعے، کسی نے اور کوئی ضرورت تھی وہ دعا کے ذریعے لے لی، تو یہ مسئلہ تمہارا ساری زندگی کے لیے حل ہوا۔
لیکن ہم تو پھر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں تو ہمارا جو بنا ہوا تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی کنفرم ہے. اگر آپ لوگوں کو بتاؤ گے کہ میرا کام ہو گیا تو آپ کا تعلق ٹوٹ جائے گا اس سے. تو پھر نئے سرے سے محنت کرنی ہوگی, مجاہدے کرنے ہوں گے. تو یہ دعا کی کچھ باتیں ہیں ہم نے آپ کو بتا دی ہے. تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں ہمارے باتوں کو اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عافیت کرے گا. اور انشاءاللہ اگر ہمیں دین کی سمجھ نہ ہوگی تو دنیا کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری کرے تو دنیا والوں کے ساتھ غداری کیوں نہیں کریں گے؟ تو پہلے ہم تھوڑا دین کی باتیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں, پھر انشاءاللہ یونیورسٹی کا سسٹم بھی لا رہے ہیں اور پریکٹیکل یونیورسٹی یہاں بنائیں گے اور انشاءاللہ ایجادات تک اپنے قوم کو پہنچائیں گے اور سپر پاور اسلامی ملک اپنی زندگی میں انشاءاللہ بنائیں گے. والسلام. السلام علیکم.